अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ राबा सागर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस की जुडिशल इंक्वायरी रिपोर्ट के हवाले से, जो कि पिछले चंद दिनों में इस्लामाबाद में बहुत मशहूर हुआ और जिसमें पुलिस एहलकारों ने एक निहत्थे नौजवान उसामा नदीम सत्ती को डकैती के शुबे में गोलियां मार के हलाक कर दिया। तो व्यूअर्स, इस केस में जो जुडिशल इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट है, आज हम उस रिपोर्ट के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लें कि ये वक़ूआ हुआ कैसे। चंद दिन कबल इस्लामाबाद के सेक्टर G10 में पुलिस एहलकारों की फायरिंग से एक नौजवान जिसकी उम्र 21 और 22 साल के दरमियान थी, उसामा नदीम सत्ती हलाक हो गए। पुलिस ने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि उन्होंने इलाके में डकैती की इत्तलात मौसूल होने पर कार्रवाई की और मशकूक गाड़ी को रोकने पर ये जो कत्ल की कार्रवाई है वो अमल में लाई गई। पुलिस का कहना था कि उन्होंने एक गाड़ी को जो कि मशकूक थी, जिसके बारे में उन्हें इत्तला दी गई थी, उसको रोकने का इशारा किया और ना रुकने पे ये कार्रवाई हुई। दूसरी जानिब जो मकतूल उसामा नदीम सत्ती हैं, उनके वारिसान का, उनके वालिदैन का कहना ये है कि उन्हें पुलिस एहलकारों की जानिब से पहले ही कत्ल की धमकियां दी जा रही थीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद आमिर अहमद अली ने अदालती इंक्वायरी का हुक्म दिया, जिसके नतीजे में तश्कील पाने वाले जुडिशल कमीशन की इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो सामने आ चुकी है। तो व्यूअर्स, उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद जो फैक्ट सामने आए हैं, उसके मुताबिक उसामा नदीम सत्ती को पुलिस एहलकारों ने उस वक्त गोलियां मारी जब उन्होंने अपनी गाड़ी को रोक लिया था। और इस रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर यह लिखा गया है कि पुलिस ने जानबूझकर कत्ल किया और फिर जुर्म छुपाने की कोशिश की। गो के वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी उसामा नदीम सत्ती के वालिदैन से मुलाकात की और उनसे ताज़ियत का इज़हार किया और इसकी जो एक इम्पार्शियल इंक्वायरी है वो हो रही है। लेकिन जो जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट है वो बहुत अहम इस केस में है, एक संगे मील के तौर पर जानी जाएगी अगर इसका फैक्ट की बुनियाद पर अगर इस केस का फ़ैसला हो जाता है। तो व्यूअर्स, इस रिपोर्ट को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम फिर आते हैं रिपोर्ट की तरफ कि रिपोर्ट में ये लिखा गया है, ये कहा गया है कि उसामा सत्ती को पुलिस और एहलकारों ने उस वक्त गोलियां मारी जब उन्होंने अपनी गाड़ी को रोक लिया था। और जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट में ये वाज़ेह तौर पर लिखा गया है ये कि पुलिस एहलकारों का मकसद हालात को कंट्रोल करना या मकतूल से पूछगिछ करना हरगिज़ नहीं था, बल्कि उसको कत्ल करना ही ज़ाहिर होता है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जाए हादसा से मिलने वाली, जाए वक़ूआ से मिलने वाली जो गोलियों के खोल हैं, उनकी तादाद 22 अदद थी और उन जो गोलियों के खोल हैं, ये तमाम जो 22 अदद जो बुलेट्स हैं, उनके जो खोल मिले हैं, उनको 72 घंटों के बाद फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भिजवाया गया, जो कि एक डिले का सबब बनता है। जब हम फॉरेंसिक को देखते हैं तो ये जो टेस्ट में भिजवाने में जो देरी होती है वो भी फैक्ट्स को छुपाने के ज़िम्मे में ही आती है। इस्लामाबाद में वाक़या इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने उसामा सत्ती के कत्ल में गिरफ़्तार होने वाले जो 5 पुलिस एहलकार थे, उन पाँचों को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के लिए तफ्तीशी टीम के हवाले कर दिया। ताहम जुडिशल कमीशन की जो सिफारिशात हैं वो मुकम्मल तौर पर इस रिपोर्ट में इंदराज कर दी गई हैं, लेकिन इस जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट को उस वक्त तक उतनी फ़ोकियत हासिल नहीं होगी जब तक इसे अदालती कार्रवाई का हिस्सा ना बनाया जाए। गो कि ये जो जुडिशल इंक्वायरी रिपोर्ट है, जुडिशल कमीशन की जो रिपोर्ट है, वो वज़ारत दाखिला में भिजवा दी गई है, वो सेनेट में पेश हो चुकी है, वो कौमी असम्बली की कमेटी में पेश हो चुकी है। लेकिन अगर इसे अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा तो जो इसकी सिफारिशात और इसमें
شامل جو بھی مندرجات ہیں وہ اتنے زیادہ فروٹفل کنڈکٹ ہے کہ پولیس اس وقت تک گولی نہیں چلاتی کسی بھی وقوعے کے دوران، کسی بھی آپریشن کے دوران جب تک کہ جو ملزم ہے اس کی طرف سے پہلے فائرنگ نہ کی جائے. لیکن جب ہم اس وقوعے کو دیکھتے ہیں تو ان تمام جو انٹرنیشنل آبزرویشن آف پولیس کنڈکٹ کے جو تمام رولز ہیں اس کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا ہے، اور جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پولیس اہلکار ہر قیمت پر اسامہ ستی کو مارنا چاہتے تھے، اور ان کا مقصد حالات کو کنٹرول کرنا یا پھر اسامہ ستی سے کوئی پوچھ گچھ کرنا ہرگز نہ تھا. ویورز، جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس طرح وقوعے کے بعد جائے وقوعہ سے جو شواہد ہیں، جو ثبوت ہیں، ان کو مٹانے کی کوشش کی گئی ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ متعلقہ پولیس حکام ان پولیس اہلکاروں کے اس اقدام قتل کی مکمل حمایت کر رہے تھے. اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جائے وقوعہ پر اسامہ ستی کو زخمی حالت پر سڑک پر ہی چھوڑ دیا گیا اور اس کے ارد گرد گاڑیاں کھڑی کر دی گئیں اسی زخمی حالت میں، تاکہ جو عوام وہاں سے گزر رہے ہیں یا جن لوگوں کا وہاں پہ گزر ہو رہا ہے ان کو اس کے زخمی حالت کے بارے میں اور پولیس کی اس کارروائی کے بارے میں کوئی خبر نہ ہو اور لوگوں کی نظروں سے اس کو بچایا جا سکے. اور جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پولیس اہلکاران اس فائرنگ کے بعد اسامہ ستی کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے. جوڈیشل رپورٹ کے مطابق پولیس کنٹرول 15 نے ریسکیو 1122 کے اہلکاروں کو جائے وقوعہ کا غلط پتہ بتایا، جس کی وجہ سے وہ تاخیر سے جائے وقوعہ پر پہنچے، اور جب وہ جائے وقوعہ پر پہنچے بھی تو وہاں پہ موجود جو پولیس اہلکاران تھے انہوں نے ان کو بروقت سپورٹ نہیں کیا، اور ان کو کارروائی کرنے میں ان کو جو میڈیکل کی جو بھی وہ دینا چاہ رہے تھے میڈیکل ایڈ، اس کو کرنے میں بہت دقت پیش آئی. اس کے علاوہ اگر جوڈیشل کمیشن کے رپورٹ کی ایک بہت اہم فیکٹ کو دیکھا جائے تو ان کا یہ کہنا ہے، رپورٹ کا یہ کہنا ہے کہ پولیس حکام نے اسامہ ستی کے والدین کو اس واقعے کی اطلاع 4 گھنٹے بعد دی، اور یہ اس وقت ہوا جب اسامہ ستی کی موت کنفرم ہو چکی تھی، اور رات کو ڈیوٹی پر موجود پولیس افسران اور اہلکاران جو کہ ان کے افسران تھے جو کہ اس وقت ان کو لیڈ کر رہے تھے، ان کو بھی اس واقعے سے بے خبر رکھا گیا. رات کو ڈیوٹی پر موجود جو افسران کو اندھیرے میں رکھنے کی وجہ شاید اس کی موت کا انتظار ہی تھا. اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسامہ ستی کی پوسٹ مارٹم کے بارے میں جو فیکٹس بتائے گئے ہیں تو اس میں بھی ایک ابہام ہے، اس میں بھی ایک کنٹراڈکشن آ جاتی ہے، ایک شک آ جاتا ہے کہ رپورٹ کے مطابق جو جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو مقتول ہے اس کو سامنے سے گولی نہیں لگی، تاہم پیمز ہاسپٹل کے جو ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر تھے جنہوں نے ابتدائی طور پر اسامہ ستی کی اس واقعے کے بعد جیسی ڈیڈ باڈی آئی تو جنہوں نے اس وقت اس کا میڈیکل کیا تو انہوں نے یہ لکھا تھا کہ مقتول کو سامنے سے بھی گولی ماری گئی ہے، لیکن جب وہ انکوائری کمیشن کے سامنے پیش ہوئے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ جو ہے یہ غلطی سے لکھا گیا ہے، مقتول کو سامنے سے کوئی گولی نہیں لگی. تو ویورز، اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو فیکٹس ہیں ان کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو ڈاکٹر صاحب کا بیان ہے وہ ایک شک کی طرف لے کے جانا ہے کورٹ کو، ایک جو پولیس اہلکاران ہیں ان کو بچانا، اور کورٹ کو جو ہے نا ایک شک کا فائدہ جو ہے وہ ایک ابہام پیدا کرنا ہے، تاکہ جو اس کیس کے فیکٹس ہیں ان میں کچھ نرمی لائی جا سکے. ویورز، اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسامہ ستی کے کسی ڈکیتی یا کسی سنگین جرم میں ملوث ہونے کے کوئی شواہد نہیں ملے. اگر ہم عدالتی کارروائی کی بات کریں تو اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے اسامہ ستی کے مقدمہ قتل میں گرفتار ہونے والے 5 پولیس اہلکاروں کے 5 روزہ جسمانی ریمانڈ کا آرڈر کر کے اسے
جو ہے تفتیشی ٹیم کے حوالے کر دیا ہے۔ اس مقدمے کے تفتیشی افسران نے عدالت کو بتایا ہے کہ دوران تفتیش جو ملزمان ہیں وہ اعتراف جرم کر چکے ہیں، اور جج صاحب نے تفتیشی ٹیم کو یہ ہدایت دی ہے کہ ان کا یہ اعترافی بیان جوڈیشل میجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ کرایا جائے، اور میجسٹریٹ کی عدالت سے ریکارڈ کر کے اسے آئندہ سماعت تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ ویورز، اکثر لوگ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں کہ کوئی بھی جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے، اور کیوں جو جوڈیشل کمیشن کی رپورٹس ہیں یا جوڈیشل جو انکوائری ہوتی ہے اس کی جو رپورٹ ہے وہ اتنی با اثر نہیں ہوتی۔ تو ویورز، جو بھی جوڈیشل کمیشن ہوتے ہیں اکثر ان کی جو سفارشات ہیں اور ان کی جو رپورٹ کے جو فیکٹس ہیں، جو فیکٹ فائنڈنگز ہیں جو کہ اس رپورٹ میں شامل کیے جاتے ہیں، اکثر انہیں عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں بنایا جاتا۔ اور یہاں پر بھی یہی کچھ ہوا کہ جو سفارشات اور جو فیکٹس یہ رپورٹس بتا رہا ہے، جب تک اسے عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں بنایا جائے گا وہ اتنا اثرمند نہیں رہے گا۔ ویورز، یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے اس نے دوران انکوائری پولیس اہلکاران، ڈاکٹرز اور جائے وقوع پر موجود دوسرے لوگوں کے بیانات قلم بند کیے، لیکن ان کے پاس ضابطۂ فوجداری کے اختیارات نہیں تھے۔ چونکہ کمیشن کا کام صرف انکوائری کر کے رپورٹ مرتب کرنا ہوتا ہے، اور عموماً یہ رپورٹ جو ہیں یہ وزارت داخلہ کو بھجوا دی جاتی ہیں، لیکن انہیں عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں بنایا جاتا۔ ویورز، میں اپنے اس ویڈیو کے بہاف پر یہ ریکویسٹ کروں گی تفتیشی جو ٹیم ہے، جو کمیشن کے اہلکاران ہیں، کہ وہ براہ کرم اس رپورٹ کو عدالتی کارروائی کا حصہ بنائیں، تاکہ جو ایک انصاف ہے اس کا جو فراہمی ہے وہ یقینی بنائی جا سکے۔ ویورز، گو کہ جوڈیشل انکوائری کمیٹی کی جو ٹیم ہے اس نے 29 مختلف افراد کے بیانات قلم بند کیے ہیں اور حقائق کی صحیح جانچ کی ہے۔ وائرلیس ریکارڈ کو چیک کیا گیا، سیف سٹی کیمراز کو چیک کیا گیا، اور 15 اور 1122 کے ریکارڈ بھی چیک کیے، اور جو بھی فیکٹس تھے ان کو اس رپورٹ کا حصہ بنایا، اور اپنی سفارشات جو ہیں وہ اعلیٰ حکام کو، ضلعی انتظامیہ کو، اسمبلی کو اور وزارت داخلہ کو بھجوا دی۔ ویورز، میں ریکویسٹ کروں گی حکام کو کہ وہ ضرور اس رپورٹ کو عدالتی کارروائی کا حصہ بنائیں، تاکہ انصاف جو ہے وہ یقینی ہو سکے۔ ویورز، پولیس کا محکمہ ایک ایسا محکمہ ہے جو کہ خوف کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور جب اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں تو بہت سارے جو افراد ہیں وہ پولیس سے مزید جو ہے وہ اعتماد بحال ہونے کے بجائے مزید جو ہے خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسلام آباد پولیس کو عموماً ایک ماڈل پولیس سمجھا جاتا ہے، اور ان کو مثالی پولیس بنانے کے لیے اقدامات کئی سالوں سے کیے جا رہے ہیں، لیکن اس طرح کے واقعات پھر اس مثالی پولیس کی ساکھ پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ ہاں جی، اسلام آباد کی پولیس جو ہے اس کو ایک مثالی پولیس سمجھا جاتا ہے، لیکن ان واقعات سے ادارے کی ساکھ کو نقصان پہنچتا ہے اور ادارے کی ساکھ داغدار ہو جاتی ہے۔ ویورز، قانونی معاملات سے آگاہ رہنے کے لیے میرے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور مجھ سے رابطے کے لیے ڈسکرپشن میں لنکس دیے گئے ہیں۔